بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے معزز صحافی حضرات اور دیگر ساتھیوں کو السلام علیکم۔ معزز صحافی حضرات، آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اس پریس کانفرنس کی اپنی اہمیت ہے اور ہمارا موقف پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس عزم کا اعادہ کروں گا کہ ایم کیو ایم یو کے کا ایک ایک کارکن، ایک ایک ساتھی بابا مہاجر بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ ساتھیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسی بے باک نڈر قیادت نصیب ہوئی ہے جو شاید ہی کسی دوسری جماعتوں کو نصیب ہوئی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، قیام پاکستان کی جد و جہد ہو، اس کے لیے لازوال قربانی کا ذکر ہو، 22 لاکھ جانوں کے نذرانے ہوں، خون کے دریا بہا کے، خون کے دریا عبور کر کے ہم نے پاکستان بنایا۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت اس لیے کی تھی کہ ہمیں پاکستان میں آ کے سکون میسر ہوگا۔ قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ ہمارا ایمان تھا کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں تو مسلمانوں کو وہاں پہ امن و سکون، مہاجروں کو جو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہندوستان میں، وہاں پہ اس کے صلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ لیکن صورتحال اس کے برعکس ہوئی۔ مہاجرین کو جھوپڑیوں میں رہنا پڑا، بڑی کسمہ پرسی میں زندگی گزارنی پڑی۔ ابتدائی ایام میں مہاجرین پہ بے انتہا مصائب کا شکار تھے مہاجرین۔ پھر اپنی محنت سے، ذہانت سے اس پاکستان کو چلایا، ترقی دی۔ پاکستان کی قیام کے بعد جو مہاجرین پہ گزری وہ ایک لمبی داستان ہے، اس سے آپ لوگ سب بہت بخوبی واقف ہیں۔ انہی محرومیوں، زیادتیوں، ناانصافیوں کی وجہ سے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مہاجرین پہ کیسے مصائب، علائم اور مشکلات کے شکار ہیں، وہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے سیاسی جماعت کا اعلان کیا، کیونکہ اس سے پہلے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی 40 سالہ سیاسی جدوجہد میں سب سے جو پہلی اے پی ایم ایس او کے نام سے جو انہوں نے اسٹوڈنٹ مہاجر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ تنظیم قائم کی تھی، آرگنائزیشن بنائی تھی جو مہاجر طلبہ و طلبات کو درپیش
दाखिलों के हुसूल में मुश्किलात की वजह से था। और फिर जब ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ मसले मसाइल स्टूडेंट्स की हद तक नहीं है, तालिब इल्मों की हद तक नहीं है, बल्कि ये तो पूरी कौम के साथ पूरी कौम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने 18 मार्च 1984 को MQM की बुनियाद रखी। उसके बाद आपकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने जो जद्दोजहद की, उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। कायदे तहरीक ने सियासी जद्दोजहद में गिरफ़्तारियाँ भी हुई, सज़ाएँ भी काटी, कोड़े भी खाए मार्शल दौर में, लेकिन वो अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं हुए। इसी दौरान जब मुहाजिर हुकूक की आवाज़ बुलंद की गई तो इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ें पसंद ना आई और फिर वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जान के दुश्मन हो गए। और फिर साथियों की मशवरे पे, गुजारिश पे और ज़िद पे पाकिस्तान से लंदन का सफ़र इख्तियार किया। और आज भी वो मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ है, न सिर्फ मुहाजिरों के लिए बल्कि पाकिस्तान के 98% मज़लूम व महरूम तबके के लिए उनकी जद्दोजहद रोज़े रोशन की तरह आया है। मौजूद साफ़ी हज़रात, MQM की जो सियासी जद्दोजहद है उसमें उसका इलेक्शन में हिस्सा लेना, उसमें बेमिसाल कामयाबियां हासिल करना, बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना, उसमें बेमिसाल कामयाबी हासिल करना और मुसलसल एक सियासी जद्दोजहद को जारी उसारी रखना, मुहाजिरों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान में, सिंध में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने गरीबों, मुतवस्सित तबके के लोगों को, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, इलेक्शन लड़वा कर जागीरदारों के, वडेरों के बराबर में ले जाके बिठा दिया। उनके दिल से खौफ ख़त्म कर दिया। वो अपने हुकूक़ की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, असम्बलियों में बोल सकते हैं। उनको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं था, क्योंकि उनके पीछे एक बेबाक, निडर क़यादत जनाब अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में मौजूद थी। MQM की बेमिसाल कामयाबियों का अगर ज़िक्र किया जाए तो कराची की तामीर व तरक्की, हैदराबाद की तामीर व तरक्की, सिंध के शहरी इलाकों की तामीर व तरक्की को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मौजूद साफ़ी हज़रात, ऐसी तरक्की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क, पाकिस्तानियों बैरून मुल्क जो दुनिया के लोग थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि कराची के लोगों ने, कराची की पार्टी ने, MQM ने, जिसके कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन है, इस कराची शहर में बग़ैर करप्शन के, बग़ैर किसी रुकावट के बहुत जल्द इस कराची शहर को बेपनाह तरक्की से हमकिनार किया। और दुनिया के लोग जो है कराची के मेयर को दुनिया का पहला दूसरा मेयर मानने लगे, बल्कि माना गया। MQM मुहाजिरों की, मज़लूमों की नुमाइंदा जमात है। MQM मज़लूमों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है। इसी पादेश में MQM के ख़िलाफ़ सबसे पहले तो
اپنے قیام کے بعد سے 86 کے فسادات ہوں، قصبہ علی گڑھ کے واقعات ہوں، پکا قلعہ حیدرآباد کے واقعات ہوں، سوراب گوٹ کے واقعات ہوں، مسلسل مہاجروں کے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا گیا۔ اس کے اوپر نہ آج تک نہ تو کوئی کمیشن بنا، نہ کوئی گرفتار ہوا، نہ کسی کو سزا ہوئی۔ یہ ہزاروں مہاجر کس وجہ سے شہید کیے گئے، یہ آج تک سوالیہ نشان ہے۔ ایم کیو ایم کو مسلسل ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ 1992 میں باقاعدہ ایک ریاستی آپریشن لانچ کیا گیا، گو کہ وہ 72 بڑی بچھلیوں کے خلاف تھا، لیکن قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خدشات جو کہتے تھے، جو بتاتے تھے، وہ 100% درست ثابت ہوئے۔ وہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف موڑ دیا گیا۔ اس زمانے کے جنرل آصف نواز، جنرل عزیز اختر، حد تو یہ ہے کہ اس زمانے کے حکومتی اہلکار اس آپریشن سے لا علم رہے۔ ان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ فوجی آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن ہوتا ہے اور سویلین حکومت کو، سویلین نمائندوں کو، عوامی نمائندوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ جو سازش گھڑی گئی، اس کے نتیجے میں ہمارے 22,000 سے زیادہ کارکنان ساتھی شہید کیے گئے۔ اور ایم کیو ایم کو ختم کرنے کا نہ رکنے والا غیر آئینی، غیر سیاسی، غیر قانونی، غیر انسانی، گھناؤنا عمل جاری رکھا گیا۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کو علم ہے، کروڑوں مہاجروں کے دل کے ترجمانی کرنے والے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، ان کی تقریر، تصویر اور تحریر پر غیر آئینی، غیر قانونی پابندی عائد ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہزاروں پاکستانیوں کا سفاک قاتل، فوجی جوانوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلنے والوں کا نمائندہ احسان اللہ احسان نیشنل ٹی وی پر ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سفاک قاتل اپنے بھیانک جرائم کی صفائی پیش کر رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو ان جرائم پہ اس کو کوئی افسوس نہ ہو۔ معزز صحافی حضرات، یہ کتنا سراسر ظلم، زیادتی ہے کہ ایک گھناؤنا قاتل پاکستانی عوام کا، بچوں کا، ہمارے فوجیوں کا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ اس کی ویڈیو کیسے منظر عام پہ آ گئی، اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا۔ اور لگ رہا ایسا رہا ہے کہ کل کو کوئی ڈرائی کلین مشین لگا کے اس کو ڈرائی کلین کر کے کسی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا، اور پھر پاکستانی عوام پر اس کو مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بد نصیبی ہے، افسوس ہوا۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر، تصویر پہ پابندی، قوم کے قاتل، سرٹیفائیڈ قاتل، جو مختلف واقعات کی، قتل و غارت گری کے، دہشت گردی کے،
ٹیلی ویژن پہ آ کر اپنے ویڈیوز پیغام کے ذریعے، اپنے وائس میسیجز کے ذریعے جو ذمہ داریاں قبول کرتے رہے، وہ آج بڑے اطمینان سے، سکون سے، پرسکون کن کے ہاتھ میں کہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اس پہ آپ لوگ ضرور غور کیجئے گا کہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسے عناصر کو، بھیانک عناصر کو شیلٹر دے رہی ہیں اور ڈرائی کلین کر کے ان کو پاکستانی قوم پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. قائد تحریک کی تقریر تصویر پہ پابندی اس لیے ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کے واحد نمائندہ ہیں. قائد تحریک الطاف حسین کے علاوہ تو کوئی مجھے ایسا لیڈر نہیں نظر آتا جس نے خود جو عمل ساتھی کرتے ہیں، کارکن کرتے ہیں، وہ خود اس مراحل سے گزرتے ہیں. اپنی فیملی کی سب سے پہلے قربانی انہوں نے پیش کی. اگر دوسرے ساتھیوں کی، دوسرے فیملیز کے بے شمار ہزاروں ساتھی شہید ہوئے تو اس میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کے بھائی اور بھتیجے کا خون بھی شامل ہے. باقی لیڈروں کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ سوائے اپنے بینک بیلنس بنانے کے، محل کھڑے کرنے کے، بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے کچھ نہیں کرتے. پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سراسر زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اصل خیر خواہ قائد تحریک جناب الطاف حسین ہے پاکستان کے، جو 98% عوام کی آواز ہیں. جیسے کہ میں نے کہا، قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ایک انقلاب برپا کیا. ہم میں سے، غریبوں میں سے، متوسط طبقوں میں سے آپ ہی کے لوگوں کو چن کر اسمبلیوں میں بھیجا، جاگیرداروں وڈروں کے برابر میں بٹھایا، ان کو عزت و تکریم دی، ان کو وزارتیں ملیں، ان کو پروٹوکول ملے. انہوں نے مہاجر قوم کی، MQM کی، قائد تحریک کی ہدایت کو فراموش کر دیا. انہوں نے اس تحریک کے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کر دیا. آج وہ اسمبلیوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. آج وہ اپنی نشستوں سے مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اوپر سے جو ہدایت ان کو مل رہی ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل ان کے پاس یہ کرسیاں نہیں رہیں گی، یہ اسمبلیوں کی سیٹیں نہیں رہیں گی. پھر وہ کہاں جائیں گے؟ بہرحال جانا ان کو عوام نے ہے، اور عوام کا فیصلہ آپ اور ہم، ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا فیصلہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. قائد تحریک نے جو انقلاب سندھ میں برپا کیا، تو ہم یہ امید کرتے تھے کہ یہی سلسلہ کچھ وہاں کے پنجاب سے بھی اٹھے، کوئی وہاں کے بھی لیڈران غریب متوسط طبقے کے بچوں کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس دیں، ان کو اپنی اسمبلیوں میں بھیجیں. بلوچستان سے بھی ایسا ہوتا، صوبہ سرحد سے بھی ایسا ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہ ہوا. اس کے برعکس MQM کو نشانہ بنایا گیا، اس کو ختم کرنے کا عمل، گھناؤنا عمل شروع کیا گیا، صرف اس لیے کہ جاگیرداروں کی جاگیری قائم رہے، سرداروں کی سرداری قائم دائم رہے، خانوں کی اجارہ داری قائم رہے. اس سب کے خلاف ایک ہی آواز ہے، ایک ہی آواز تھی، ایک ہی آواز ہے، اور انشاءاللہ رہے گی. وہ تھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کی آواز. ساتھیوں، حق کی اس جدوجہد میں ہمارے 22,000 سے زائد
کارکنان اور ساتھی شہید ہوئے. ہمارے ہزاروں ساتھی جدوجہد میں لاپتہ ہیں. ہمارے ہزاروں ساتھی اسیر ہیں, ان کا کوئی پرسالِ حال نہیں. ایم کیو ایم کو گراؤنڈ پہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ہم جو شہداء کی مدد کرتے تھے, ان کی فیملیز کی, وہ ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی. اسیروں کے لیے قانونی معاونت فراہم کرنے کے سلسلے میں جو مالی مدد کی جاتی تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے. شدید مشکلات کا شکار ہے. ساتھیوں کو گھروں سے, دفتروں سے, رستوں سے سادہ وردی والے اٹھا لیتے ہیں, ان کو گمشدہ کر دیا جاتا ہے. ان کا کچھ اتا پتہ نہیں. ان کو بری طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے. ان میں سے چند کی ڈیڈ باڈیز مختلف علاقوں سے برآمد ہوتی ہیں. ہمیں یہ میسج دیا جاتا ہے, قائد تحریک الطاف حسین کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اپنی جد و جہد سے دستبردار ہو جاؤ, حق کے رستے سے دستبردار ہو جاؤ. لیکن قائد تحریک الطاف حسین نہ پہلے کبھی ڈرے تھے, نہ دبے تھے, نہ رکے تھے, اور انشاءاللہ نہ ہی آئندہ وہ آپ کی ایسی گیدڑ بھپکیوں سے ڈریں گے, رکیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ایم کیو ایم کو سیاسی کردار ادا کرنے دیا جائے, جیسا کہ دوسری سیاسی و مذہبی جماعتوں کو اجازت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے بہتر کوئی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی جو عوام کی امنگوں پہ پورا اترے. ایم کیو ایم کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ بند کیا جائے. معزز خواتین و حضرات, ایم کیو ایم کی سیاسی جدوجہد آپ سب کے سامنے ہے, اور جب بھی ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی ہے الحمدللہ پہلے سے زیادہ ووٹ لیتی ہے. یہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ولولہ انگیز قیادت کا ہی سرچشمہ ہے کہ ایم کیو ایم ان نامساعد حالات کے باوجود اگر ہمیں سیاسی کردار ادا کرنے دیا جائے, ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرنے دیا جائے, تو پھر آپ الیکشن کرا کے دیکھ لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان میں مزید صوبوں کا مطالبہ کرتی ہے, اور اسی تناظر میں ایم کیو ایم ایک مکمل خود مختار مہاجروں کے لیے ایک عدد صوبے کا مطالبہ کرتی ہے. ہم اس مطالبے کو کرتے ہیں نہ صرف, بلکہ اب اس پہ قائم و دائم رہیں گے, اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. معزز صافی حضرات, آپ کے علم میں ہے ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانے کے, توڑنے کے, ٹکڑے میں بانٹنے کے مختلف سازشیں کی جاتی رہی ہیں. ایک سازش 92 میں گھڑی گئی تھی جس کے حقیقے میں ایک حقیقی گروپ بنایا گیا تھا. ان کے لوگوں کو ہتھیار اور پیسہ دیا گیا تھا, اور پھر شہر پہ قبضے کے لیے لائسنس جاری کیا گیا تھا, جس کی پاداش میں بے شمار مہاجر نوجوانوں کو شہید کیا گیا, گھروں سے اٹھا کے. لیکن عوام نے دیکھا, کیونکہ وہ پلانٹڈ تھے, کسی کے اعلی کار تھے, تو ان کی سیاست نہ چل سکی اور ان کے قدم اکھڑ گئے. آج ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اب مزید یہ کہ جو ایم کیو ایم میں برائی کی وجہ سے نکالے گئے,
غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے الگ کیے گئے. اب ان کو وہاں سے دبئی سے لا کر پی ایس پی کا نام دے کر ایک سیاسی ٹولہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے. ان کے پیچھے کوئی ہاتھ تھا، کوئی ویژن تھا، کوئی قیادت تھی تو وہ جناب الطاف حسین کی قیادت تھی، اس کے علاوہ کوئی قیادت نہیں تھی. ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. آج وہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں تو عوام ان کو جوتوں سے، انڈوں سے ان کا استقبال کرتی ہے. ان سب کے باوجود سازشیں اپنے عروج پر ہیں. پھر اچانک 22 اگست کی ایک تقریر کو بہانہ بنا کر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ وہ تقریر اگر غور سے سنی جائے تو ایک دکھی دل کی، ایک باپ کی، ایک بھائی کی، ایک بیٹے کی، اس شخص کی تقریر تھی جو دل میں درد رکھتا ہے. اس کو یہ قبول نہیں ہے کہ اس کے کارکن جو اس کے بچوں کی طرح ہیں ان کو اغوا کر کے، ٹارچر کر کے سڑکوں پہ پھینک دیا جائے. اس کو یہ قبول نہیں تھا کہ جو لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، مطالبات کے سلسلے میں ان کی حالتیں غیر ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے وہ ہسپتال جا رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ یہ کیفیت اگر آپ پہ طاری ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ ایسے موقع پہ خوش ہوتے، خوشی کے نعرے بلند کرتے، یا ایسے موقع پہ آپ شکایت کرتے؟ تو وہ شکوہ تھا جو آپ کو سننا چاہیے تھا، وہ شکوہ تھا جو آپ کو سن کے اس کا حل نکالنا چاہیے تھا. بجائے حل نکالنے کے آپ نے مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا اور عمل تیز کر دیا. پی آئی بی ٹولے کی تشکیل آپ نے کر دی، اور اس پی آئی بی ٹولے کے لیے بھی میں اتنا عرض کروں گا کہ آج تو یہ لوگ آپ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آج تو شاید یہ آپ کے ساتھ ہیں. تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ انہی لوگوں نے استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیا. تو کل آپ کی بھی ویلیو، عزت ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوگی. عقل کے ناخن لیجئے، راہ راست پہ آ جائیے. مہاجروں کی، شہداء کی جانوں کی، خون کی قربانیوں کو فراموش کرنے والوں، راہ راست پہ آ جاؤ. اس بات کے ساتھ میں اپنی میرے ساتھ جوائنٹ آرگنائزر ایم کیو ایم برطانیہ سہیل زیدی بھائی موجود ہیں. میرے ساتھ ایم کیو ایم آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن اور سوشل میڈیا کے انچارج سہیل خانزادہ بھائی موجود ہیں. میرے ساتھ ستار خان بھائی موجود ہیں جو ایم کیو ایم یو کے آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں. میرے ساتھ جناب محسن سعید بھائی موجود ہیں جو ایم کیو ایم یو کے آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں. میرے ساتھ آصف سعید بھائی موجود ہیں کیمرے کے پیچھے جو ایم کیو ایم یو کے آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں.
میں سہیل زادی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایم کیو ایم نے اپنی انتخابی سیاست کا آغاز 1987 کے بلدیاتی انتخابات سے کیا اور اس کے ایک سال بعد 1988 کے عام انتخابات میں لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ساتھ اسمبلیوں میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا. معزز صحافی حضرات، یہ ان قوتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی جنہوں نے اب تک مختلف سیاسی جماعتوں کو بریف کیس دے دے کر خریدا، اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلواتے رہے. پاکستان بننے سے لے کر 1988 تک سندھ میں یہی ہوتا رہا، لیکن قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بریف کیس لینے سے کیونکہ انکار کر دیا تھا، تو یہ ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی اور ایم کیو ایم کے خلاف سازشیں اس دن سے شروع ہو گئیں 1988 سے. اس کے بعد 1992 میں جب کہ ہم نواز شریف کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل تھے، وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی ہمارے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے اور اس آپریشن کے دوران ہمارے ہزاروں کارکنوں کو ماورا عدالت قتل کر دیا جاتا ہے اور ہزاروں کارکنان کو بے گناہ جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. سلسلہ یہیں نہیں رکتا. نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد 93 میں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اور ایم کیو ایم کو یہ فورس کیا جاتا ہے، کیونکہ فوجی آپریشن جاری تھا، کہ آپ ان مخصوص کچھ حلقوں سے اپنے نمائندے کھڑے نہ کریں، جس پر ایم کیو ایم نے احتجاجاً قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا. لیکن اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں وہ لوگ اپنے مطالبے سے دستبردار ہوئے تو ایم کیو ایم نے صوبائی اسمبلی میں کے الیکشن میں حصہ لیا اور صوبائی اسمبلی میں پھر لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی. لیکن اس کا صلہ یہ ہوا کہ آپریشن میں مزید تیزی آ گئی اور بے نظیر حکومت میں ایم کیو ایم کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشن شروع کر کے ایم کیو ایم کے مزید ہزاروں افراد کو ماورا عدالت قتل کر دیا گیا، سینکڑوں کو لاپتہ کر دیا گیا جو اب تک لاپتہ ہیں. بقول چودھری شجاعت کے آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے ٹی وی پر بولا کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ماورا عدالت قتل کر کے مرگلہ میں کی پہاڑیوں میں ان کی لاشیں دفنا دی گئیں. اس کے بعد 1996 میں بے نظیر کی حکومت صرف اس وجہ سے سپریم کورٹ ختم کرتا ہے کہ ماورا عدالت ان کے دور میں قتل ہوئے. لیکن کس نے قتل کیے، کون تھے وہ لوگ، اس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے. نہ ہی کوئی کمیشن بنایا گیا، نہ ہی ان لوگوں کا کوئی نام بتایا گیا. صرف ایک الزام کے طور پر ایک بیس بنایا کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ماورا عدالت قتل کیا گیا، گورنمنٹ ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کو بھلا دیا گیا. اس کے بعد 1997 میں ایم کیو ایم پھر انتخابات میں حصہ لیتی ہے، نواز شریف جیتتے ہیں، ایم کیو ایم پھر مخلوط حکومت کا حصہ بنتی ہے اور 1997 میں پھر ایم کیو ایم کے خلاف ایک بھرپور آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے اور پھر ہزاروں کارکنان کو اسی طرح ماورا عدالت قتل کر کے شہید کر دیا جاتا ہے اور ہزاروں کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے.
تو ان سب باتوں کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ MQM نے جتنی مرتبہ مینڈیٹ حاصل کیا گیا، جتنا بھرپور مینڈیٹ حاصل کیا، اس کو اتنی ہی شدت کے ساتھ آپریشن کی صورت میں بوٹوں کے تلے رون دیا گیا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ MQM زبردستی گن پوائنٹ پر ووٹ ڈلواتی ہے، لیکن گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں جبکہ ہر پولنگ اسٹیشن، ہر پولنگ بوتھ میں رینجر موجود تھی، اس کے باوجود MQM نے بلدیاتی انتخابات میں لینڈ سلائیڈنگ وکٹری حاصل کی اور لوگوں نے اپنے بھرپور مینڈیٹ کا اظہار کیا اور MQM پر دوبارہ اعتماد کیا۔ لیکن اس کے بعد مزید MQM پر آپریشن تیز کر دیا جاتا ہے، اور پھر MQM کے مزید حصے بکھرے کرنے کے لیے ایک سیاسی ٹولے کو دبئی سے بلا کر MQM میں درار ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عوام نے ان کو پھر مسترد کر دیا۔ معزز صحافی حضرات، MQM نے صرف قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہی آواز نہیں اٹھائی، MQM نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مہاجر حقوق کے لیے۔ MQM نے عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ 1995 میں MQM نے مہاجر حقوق کے لیے ایک پٹیشن داخل کی تھی جو اب تک زیر التوا ہے، اور آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد یہ 4 شراب کی بوتلوں پر سو موٹو لینے والی عدلیہ نے آج تک ہمارے ماورا عدالت قتل ہونے والے ساتھیوں اور شہیدوں کے خلاف کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ آفتاب احمد شہید کو آپ کے علم میں ہے کہ رینجرز کی حراست میں وہ قتل ہوئے، اور DG رینجرز نے یہ اخباری بیان کے ذریعے اعتراف کیا کہ ایکسیسو فورس یوز کی گئی جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور ہم نے 2 رینجرز اہلکاروں کو اس پر معطل کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جنرل راحیل شریف نے بھی وعدہ کیا کہ اس کی بھرپور انکوائری کی جائے گی، لیکن آج تک آفتاب شہید کے قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد معزز صحافی حضرات، ہمارے ہاں انصاف کا تو یہ حال ہے کہ ایک 70 سالہ بزرگ کو، ریٹائرڈ پروفیسر کو بغیر کسی جرم کے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن لاکھوں ڈالروں کے ساتھ ایئرپورٹ پر ریڈ ہینڈڈ پکڑی جانے والی ایان علی کو باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے شرجیل میمن کو پروٹوکول کے ساتھ واپس لا کر اس کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے، معصوم لوگوں کے قاتل، فوجیوں کے قاتل احسان اللہ احسان کو تو ٹی وی پر پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن کروڑوں عوام کے قائد، لیڈر، قائد تحریک جناب الطاف حسین کو پر کی تصویر، تقریر اور تحریر پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ تو معزز صحافی حضرات، اس 30 سالہ انتخابی سیاست کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ ہم نے جتنی دفعہ بھی مینڈیٹ لیا اس کو ہر مرتبہ پیروں تلے، بوٹوں تلے رون دیا گیا۔ تو اب MQM نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم انتخابی سیاست میں بالکل حصہ نہیں لیں گے۔ اب ہم اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ آئینی اور قانونی ہے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے ہے، اس لیے ہم اس سے کسی طور بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ معزز صحافی حضرات، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔
سر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشن میں آپ ابھی کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. 2 منٹ اور دے دیں. 2 منٹ. ایک پوائنٹ. جی جی السلام علیکم تمام صحافی حضرات. صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم یہ مطالبے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جب فوجی عامل آتے ہیں تو وہ اپنے اقدار کو پختہ کرنے کے لیے ایک عوامی ریفرنڈم کراتے ہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا اگر حکومت کسی بھی ہچکچاہٹ میں ہے تو وہ صوبوں کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بھی یہ رکھ کر عوامی ریفرنڈم بھی کرا سکتی ہے, یا ہم اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ مطالبات تمام کے تمام آئینی ہیں. جس ملک میں ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس ملک کے اندر تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ آزاد ریاست کے لیے بھی ریفرنڈم کرائے گئے ہیں, اور یہ بھی آئین کے اندر ہے, اور آج تک ان کو کسی نے غدار نہیں کہا. لہٰذا آپ تمام صحافی حضرات سے میری درخواست ہے یہ آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے کہ ہمارے اس مطالبے کو اپنی بھرپور آواز شامل کریں کہ یہ عوام کی اب ضرورتوں کے مطابق ہے, یہ کیونکہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن پاکستان کی بہت زیادہ جا چکی ہے, لہٰذا مزید صوبے اب ہماری ضرورت بن چکے ہیں, اور ہم اس کے لیے اب نہ صرف مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ ہم جد و جہد بھی اس کے لیے جاری رکھیں گے, اور عوام سے درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے الیکشن کے دنوں میں اپنے گھروں پر تشریف رکھیں, ووٹ ڈالنے بالکل نہ جائیں کیونکہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم عوام مہاجر عوام کے لیے جد و جہد کے لیے ہم آگے آئے ہوئے ہیں, ہم جد و جہد کر رہے ہیں. آپ صرف قائد کی آواز سے آواز ملا کر صرف گھروں پر رہیں اور الیکشن کا بائیکاٹ کریں. شکریہ. ایک دو پوائنٹس میں اور ایڈ کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو مطالبات کی ایک چھوٹی سی ایک فہرست ہے میرے پاس, وہ میں ضرور کہوں گا. اور صحافی حضرات, اگر ایم کیو ایم کو اس کے سیاسی کردار ادا کرنے سے روکا گیا اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کو ان کی سیاسی جد و جہد سے روکا گیا تو پھر ہم آئندہ کا لائے عمل دینے میں آزاد ہوں گے, اور پھر ہم کسی بھی کڑی آزمائش سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. ایک چیز جو میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک فیشن ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے فوج کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. تو جو پاکستان کے حوالے سے منفی باتیں ہیں تو پھر فوج اس کی بھی ذمہ داری قبول کرے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی میں چند جو مطالبات کی صورت میں چند گزارشات کرتا ہوں کہ بابائے مہاجر قوم بانی و قائد جناب الطاف حسین پر سے ہر طرح کی غیر آئینی غیر قانونی پابندی کو ختم کیا جائے. قائد تحریک جناب الطاف حسین کی پاکستانی میڈیا پر ان کی تحریر پر عائد پابندی فوراً ختم کی جائے. ایم کیو ایم کے تمام دفاتر بشمول 90 فی الفور کھول کر ایم کیو ایم کے نمائندوں کے حوالے کیے جائیں. 22 اگست سے پہلے اور 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کے جتنے بھی کارکنان کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا ہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے. وقاص شہید, آفتاب بھائی شہید اور جتنے بھی کارکنان جو پولیس اور رینجرز کے ظلم و تشدد سے ہلاک ہوئے ہیں ان کی انکوائری کی جائے, ان کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایم کیو ایم کے کارکنان کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارنے کا سلسلہ فوری بند کیا جائے. ایم کیو ایم کو بھی وہی سیاسی ماحول فراہم کیا جائے جیسے دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو حاصل ہے. ہم الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کریں گے اور عوام سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنے اپنے گھروں پر رہیں. الیکشن ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں موجود صوبوں کی حمایت کرتی ہے اور اسی تناظر میں ایم کیو ایم مہاجروں کے لیے ایک مکمل خود مختار صوبے کا مطالبہ کرتی ہے اور اس مطالبے سے کسی صورت بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی الطاف, جی مہاجر. ایک منٹ ابھی ختم نہیں. جس طرح انتخابی آپ نے وہ اس عمل کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا آصف صاحب اور ایم کیو ایم,
تو جو باقی جماعتیں ہیں وہاں پر جس ٹائم کہ پاکستان ہو گیا یا پی ایس پی ہو گئی، چاہے وہ 10 لاکھ کا اعلان کرتے ہیں جلسے میں، لیکن جب بندے آتے ہیں تو 10,000 ہی کیوں نا، بندے تو ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اب آپ کے بائی کاٹ سے وہ جماعتیں اوپر چلی جائیں گی جو ان کے وہ معاملے. تو کیا آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ الطاف بھائی سے پابندی اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس چیز کی کیا گارنٹی دیں گے آپ پاکستانی اداروں کو کہ آئندہ وہ کوئی ایسی بات، کیونکہ غلطی تو بہرحال پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اس پہ پھر معذرت بھی ہوتی رہی ہے، تو اب کیا معاملہ ہے کہ آئندہ فیوچر میں وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ملک کے خلاف وہ کوئی ایسی بات کرے؟ جہاں تک آپ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خطاب کی بات کی، تو کیا قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ہی صرف یہ بات کہی ہے جو آپ نے اچکزئی کی بات نہیں سنی کبھی؟ اندرون سندھ کے لیڈروں کی باتیں نہیں سنی کبھی؟ ان پر کیوں نہیں پابندی لگائی جاتی؟ جناب زرداری صاحب نے جو کچھ اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کہا تھا، ان پر کیوں نہیں پابندی لگائی گئی؟ ان سے تو ڈیل ہو جاتی ہے. شاید الطاف بھائی زیادہ کھل کے بولتے ہیں اس وجہ سے. آپ نے میرے سوال آپ نے خود ہی جواب دے دیا. آپ نے خود ہی کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ آپ نے خود ہی جواب. دیکھیں، سچ تو الطاف بھائی بولیں گے، جو سچ ہوگا وہ تو الطاف بھائی بولیں گے، چاہے کوئی بھی ہو. اور اسی کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے کہ الطاف بھائی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور وہ کچھ لوگ ہیں جو برداشت نہیں کرتے. اور دوسری آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو موقع مل جائے گا، تو ایم کیو ایم نے 30 سال میں نے کہا نا انتخابی سیاست کی کہ ہمیں ہمارے حقوق ملے. ہر دفعہ جتنے بھاری مینڈیٹ سے آؤ اتنا ہی طاقتور آپریشن ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے پہلی تو بات ہے جو آپ نے اگر صوبے کا مطالبہ کیا ہے تو جغرافیکلی آپ کو اس کو کہاں پہ آپ اسٹینڈ کرتے ہیں، کون کون سے اس میں آپ علاقہ شامل کر رہے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو ہے کہ جو برطانیہ کے اندر جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے کے رابطہ بڑی ممبران ہے، کیا یہ جو تحریک ہے الگ صوبے کی، یہ ٹھنڈے موسم میں بیٹھ کے چلائیں گے کہ پاکستان کراچی میں جا کے لوگوں کے درمیان جا کے بھی چلانے کا فیصلہ ہوگا؟ شکریہ آپ کے سوال کا. پہلا سوال آپ کا تھا جغرافیکلی. دیکھیے، ایم کیو ایم مہاجر جو ہیں وہ سندھ کے شہری علاقوں میں بڑی تعداد میں آباد ہیں، تو وہ تو جو بھی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ کراچی اور اس سے آگے کی حیدرآباد اور اس کے حدود کی بات ہو سکتی ہے. نہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ ارباب اختیار کا کام ہے کہ اس پہ بیٹھ کے سوچیں، پلان کریں، لائے عمل بنائیں. دوسری بات ہے، آپ نے کہا کہ ٹھنڈی شاموں میں بیٹھ کے یہ مطالبات نہیں ہوتے. ہمارے لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، وہاں کام ہو رہا ہے. جیسے ایک ساتھی نے ابھی نشاندہی کی کہ کوئی ساتھی کچھ لوگ جو ہیں وہ من گھڑت 10 لاکھ کے مجمع کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں پہ 10,000 لوگ بھی نہیں پہنچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اور وہ یقیناً جو ہمارا مطالبہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ اب ایم کیو ایم ایک آزاد اور خود مختار صوبے کا مطالبہ کرتی ہے. آزاد خود مختار سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے جغرافیہ میں رہتے ہوئے. دیکھیے، پاکستان کے جغرافیہ میں رہتے ہوئے ہی آج تک قائد تحریک جناب الطاف حسین نے سیاست کی ہے. لیکن اگر آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے، ان پہ ظلم و ستم کریں گے، تو آج آپ مجھے بتائیے کہ بلوچ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. آج صوبہ سرحد کے اندر پرسکون حالات ہیں کہ آج سندھ کے انٹیریئر شہروں میں آپ وڈیروں کے ذریعے جو حکومتیں کر رہے ہیں، جس دن ان کا لاوا پھٹے گا تو آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس سوچ کے حامل افراد ہیں. تو ہمارا بھی ابھی تک پاکستان کے جغرافیہ میں رہتے ہوئے ایک خود مختار صوبے کا مطالبہ ہے. اور میں جو بھی ارباب اختیار ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا عمل چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے پھر ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ فروخ سردار جو ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم دونوں ایم کیو ایم لندن اور پاکستان اکٹھے ہو تاکہ الیکشن آنے والا اور مل جل کے ایک الیکشن. جی نہیں، شکریہ بھائی. میں آپ کو گزارش کرا دوں کہ ایسا کوئی ڈرامہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ سب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ وہاں پہ اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ مطالبات اور یہ خبریں چلائی جاتی ہیں. ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو قائد کا نہیں ہے وہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے. وہ یہ سب فضولیات ہیں ان کے لیے. جو بھی مطالبے کر لیں یا باتیں کر لیں وہ سب فضول سے.
ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے 92 کا ذکر کیا، عامر خان نے جو حقیقی کے تھرو جتنے شہدا میں ان کا نام آتا ہے ایم کیو ایم کے مارے، ان کو کیوں واپس لیا گیا؟ کیا یہ شہدا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی نہیں تھی؟ دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کا جو دور رہا مشرف کو اس میں کافی بجٹ ملا، کیونکہ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے میئر تھے، ذاتی طور پہ نہیں تھے، انہوں نے بڑے کام ان کی گنوائے جاتے ہیں، کچھ سڑکیں اور پلوں کے علاوہ انہوں نے مہاجروں کے لیے ایسے کیا کام کیے اس دور میں جو آپ گنوا سکتے ہیں، اور 14 سال آپ کا گورنر رہا، مہاجروں کے لیے انہوں نے اسپیشلی کیا کیا؟ جب کوئی حکومت کرے تو انہوں نے کیا کراچی کے لوگوں نے کیا؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے ایک شخصیت کا نام لیا کہ وہ ان کو واپس لے لیا، جب کوئی اس کے حوالے سے ایک کنسنسس پیدا کیا گیا، ایک پروسیس سے گزارا گیا، اور اس شخص نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور نہ آئندہ ایسا گھناؤنا اور غلط عمل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، پھر شہدا کی فیملی سے معافی منگوائی گئی، معافی مانگی اس نے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور یہ کسی اچانک نہیں، ایک پروسیس کے تھرو ہوئی تھی چیز۔ اب وہ شخص دوبارہ غداری کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ایم کیو ایم کے قائد اور ایم کیو ایم والوں کی طرف سے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تو اخلاص کا اور کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا، وہی بد نصیب ہے جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور پھر دوبارہ دوسری صفوں میں بیٹھ گیا۔ دوسرے سوال کا جواب سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں، ہاں کہ آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات کی کہ اتنے فنڈ ملے، تو وہ ناظم تھا، اس کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ ملے، اس کو مہاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے تھوڑی فنڈ ملے تھے، اس نے وہ کام کیا ہماری لیڈرشپ کی ہدایت پہ، جو ترقیاتی کام کرانے تھے وہ اس نے کرایا، جس کام کے لیے اس کو فنڈ دیے گئے تھے، اس کو مہاجر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے تھوڑی دیے گئے تھے فنڈ، وہ کام اس نے اس سے بھرپور لیا پارٹی نے۔ اس کے پیچھے بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کا ویژن تھا، اس کام کے پیچھے جو بھی کام ان سے کروائے گئے وہ بحیثیت پارٹی کے۔ اب دیکھیے نا، کراچی میں آج کل جو میئر ہے کراچی، نہ اس کے بعد اختیار ہے، ترقیاتی کام میں آگے نہ اس کے بعد فنڈز ہے، نہ کچھ ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ اپنا استعفیٰ دے کے گھر پہ بیٹھے۔ لیکن اس زمانے میں صورتحال ڈفرینٹ تھی، قائد تحریک الطاف حسین خود موجود تھے، اور وہ قائد تحریک الطاف حسین جتنا عوام کے مسائل اور ان کو حل کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، میرے خیال میں کوئی پاکستان کا لیڈر ایسا نہیں ہے جو قائد تحریک کی برابری کر سکے اس حوالے سے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل پہ بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے ورکرز کو، جو ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، ان کو ہدایت جاری کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اسی لیے وہ کراچی شہر جو کھنڈر تھا، اس کو 5 سال میں جو ہے وہ بے مثال ترقی دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہ پھر پی پی کی گورنمنٹ میں کچرے کا ڈھیر اور کھنڈر کا نظارہ پیش کر رہا ہے، بلکہ بے شمار عالمی اداروں کی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ اس شہر کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ شکریہ۔ نعرے مہاجر